कुबरा की आंखों में आंसू आए, कहा बेटी आपका मकाम बहुत ज्यादा है। कहा फुप्पी अम्मा फिर मैं बद्दुआ करूंगी, आप सिर्फ आमीन कह दीजिएगा। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब कुबरा के आंसू बहने लगे। कहा बेटी बद्दुआ से पहले बाबा के सर को नेज़े पे देख लेना। देखा कि एक सर नेज़े पे है, उसके भी आंसू बह रहे हैं। न जाने आंखों ही आंखों में उस सर ने अपनी बेटी से क्या कहा। बच्ची ने दामन उठा रखा था बद्दुआ के लिए। कहा परवरदिगारा मैं अपने बाबा की खातिर बद्दुआ नहीं करूंगी। और दो और इमाम हैं जिन्होंने नाक़ा साले का हवाला दिया। एक इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम जो जिंदान में हैं। एक मर्तबा कहा ओ अब्बासी खलीफा मुझे ज्यादा न सता, तू नहीं जानता अगर सालेह की ऊंटनी का बच्चा बद्दुआ करे अल्लाह अजाब भेज देता है। तो हमारी मासूमियत और मजलूमियत को नहीं देख रहा, अब और ज्यादा जुल्म ना करना कि मैं कहीं बद्दुआ करूं। तो आइम्मा अलैहिस्सलाम बद्दुआ से इज्तनाब करते हैं। मैं एक रिवायत पेश कर रहा हूं, मेरे साथ चलिएगा। इब्तदाई अय्याम है, मैं सख्त रिवायात नहीं पढ़ना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि आज मुझसे दरख्वास्त की बानियान ने कहा कि आज जनाब मोहसिन के चंद जुमले पढ़ दीजिएगा, मैं तमहीद बांध रहा हूं, मेरे साथ चलिएगा, मुझे माफ कर दीजिएगा जो बर्दाश्त ना कर सकें। जानते हैं ना छोटे बच्चों के मसाइब पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है। औलाद वालों से बच्चों के मसाइब बर्दाश्त नहीं होते। मौला हुसैन भी जब जनाब अलैहिस्सलाम का लाशा लेके चले थे ना, तो 7 कदम आगे लेते थे, 7 कदम पीछे लेते थे। बड़ा मुश्किल काम है, ये बच्चों के मसाइब को बयान करना बड़ा मुश्किल है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस मेरी रिवायत सुनिएगा जो मैं पेश करना चाह रहा हूं। तो अब यहां किस मकाम पे जनाब सैयदा ने बद्दुआ करना चाहिए है। एक ऐसा वक्त आया न जाने किसे घर से ले गए, गले में रस्सी है, बस ले जाना था। एक मर्तबा जनाब सैयदा ने आवाज़ फिजा उम्मे ऐमान अस्मा जरा मेरे बाबा का अम्मामा ला दो। बीबी ने अम्मामा खोला, सर पे रखा, कहा जरा मेरे बाबा का असा ला दो। बीबी ने हाथ में असा लिया, कहा जरा मेरे बाबा के रिदा ला दो। बीबी ने सर पे रिदा को रखा। फिर एक मर्तबा का अस्मा उम्मे ऐमन जरा मुझे सहारा दो, मुझसे चला नहीं जा रहा। बीबी ने सहारा लिया, कहा जरा मुझे मेरे बाबा के रोजे पे ले चलो। आई जनाब सैयदा रोज़ा रसूल पे, पता नहीं सुनना चाहेंगे नहीं सुनना चाहेंगे, रोज़ा रसूल पे आई। जैसे ही आई ना रोज़ा रसूल पे, एक मर्तबा जनाब सैयदा रो रो के कहने लगी, कहा बाबा मेरा हक छीन लिया गया लेकिन मैंने कभी आपसे शिकवा नहीं किया। बाबा अली के होते हुए मेरे बच्चे यतीमों की तरह से घर में रहते हैं, घर में फाके हैं, लेकिन बाबा मैंने कभी शिकवा नहीं किया। बाबा मेरा मोहसिन शहीद हुआ लेकिन मैंने शिकवा नहीं किया। लेकिन बाबा आज मेरी आंखों के सामने मेरे सर के ताज को ले गए। बाबा मैं आज बद्दुआ करने आई हूं। एक मर्तबा जनाब सैयदा ने कहा मैं बालों को बिखराऊंगी, बद्दुआ करूंगी। सब बीबियां रोने लगी। अगर मेरी तरफ देख सके मैं हाथ जोड़ के कहूंगा बस 2 जुमले, अगर आप बर्दाश्त करेंगे तो मैं आगे पढ़ूंगा। मैं तफसील से मसाइब पढ़ना चाह रहा था आज, क्योंकि जनाब मोहसिन के मसाइब कहे थे, तो अगर सुनना चाहें बर्दाश्त कर सके मुझे माफ कीजिएगा। एक मर्तबा जनाब अमीर मस्जिद नबवी में है, न जाने जनाब अमीर ने क्या देखा, आवाज़ का सलमान फौरन रोज़ा रसूल पे जाओ, सैयदा से कहो अली ने कहा है मेरे हक का वास्ता बद्दुआ ना कीजिएगा। एक मर्तबा जनाब सलमान ने कहा मौला क्या बात है, क्या देख रहे हैं आप, क्या सैयदा बद्दुआ करने वाली है? कहा सलमान सैयदा बद्दुआ करने वाली है। कहा मौला आपको कैसे मालूम? शेख अब्बास उम्मी कहते हैं मौला ने कहा सलमान देखते नहीं मस्जिद नबवी की दीवारें उठती हुई नजर आ रही हैं। सलमान अगर सैयदा ने बद्दुआ की रोज़ा रसूल उठ जाएगा, मदीने वालों पे अजाब आ जाएगा। सैयदा से कहो अली ने कहा मेरे हक का वास्ता। जनाब सलमान बहुत बूढ़े थे, बहुत बुजुर्ग थे, दौड़ते हुए रोज़ा रसूल पे पहुंचे। आवाज देके कहा फिजा जरा सैयदा से कहो पर्दा कर ले, मैं अंदर आना चाहता हूं। लगता है सैयदा ने बालों को बिखरा दिया था। बीबी ने बुरका सर पे रखा। कहा सलमान क्या बात है? कहा बीबी मौला कहते हैं मेरे हक का वास्ता बद्दुआ ना कीजिएगा। एक मर्तबा सैयदा ने रोज़ा रसूल को देखा, कहा बाबा मैं अली की खातिर बद्दुआ करने आई थी, अली की खातिर बगैर बद्दुआ किए वापस जा रही हूं।
2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا. بس بھائی نوح خان آ چکے ہیں, ابھی آپ ماتم کریں گے, 2 جملوں کی زحمت دے رہا ہوں. آج ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. آپ جانتے ہیں نا کہ جب انسان زخمی ہوتا ہے, کوئی چیز اس پہ گر جائے, اور اگر شکم میں اس بیوی کے کوئی محسن رہا ہو, جب کوئی چیز وزنی گر جاتی ہے نا, کوئی دروازہ گر جائے تو بچے شہید ہو جاتے ہیں. بس دروازہ گرنا تھا کہ ایک مرتبہ بی بی نے آواز دی, فضا الیکی, فضا ذرا میری مدد کرنا, میرا محسن شہید ہو گیا. یا بقیت اللہ, اے امام زمانہ, آج آپ کو آپ کی دادی کا پرسہ دیتے ہیں. بس میں سخت جملے کہہ رہا ہوں, مجھے معاف کر دیجیے گا. جناب فضا نے آواز سنی, فوراً دوڑتی ہوئی پہنچی. بس میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں. وہاں پہ جناب امیر آئے, نہ جانے کسی کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا, زمین پہ پھینکا, اور ایک مرتبہ کہا, اگر مجھے رسول خدا نے اجازت دی ہوتی میں اسی وقت قتل کر دیتا, لیکن مجھ سے پیغمبر نے وعدہ لیا تھا, یا علی میرے بعد تلوار نہ اٹھائیے گا. میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ذرا ایک جملے کی زحمت دے رہا ہوں. نہ جانے جب ان سب نے سنا نا علی جنگ نہیں کریں گے, کہ گلے میں رسی ڈالو. جیسے ہی مولا کو لے کے چلے, بی بی نے ہاتھ بڑھایا, مولا کی ابا میں ہاتھ ڈالا کہ میں لے جانے نہیں دوں گی. ایک آدمی نے کہا چھڑواؤ, دوسرے نے ہاتھ پہ تلوار ماری. جیسے ہی چلے, بی بی نے کہا فضا, نہیں پڑھنا چاہتا, آگے نہیں پڑھنا چاہتا, بس 2 جملوں کی زحمت دوں گا. 2 جملوں کی, مجھے نہیں معلوم روک دوں شاید نہ پڑھوں. بس بھئی یہاں پہ جناب محسن کی شہادت ہو گئی. جب کسی بچے کی بھی شہادت ہو جائے تو شریعت محمدی میں حکم ہے بچے کو بھی دفنانا ضرور, لاشا چھوڑ نہ دینا. نہ جانے کربلا والے کتنے مظلوم ہیں, 3 دن تک دھوپ میں لاشیں پڑے رہے, لیکن جناب محسن کو جناب امیر نے دفنایا. میں اور سخت جملے نہیں پڑھوں گا, مجھے معاف کر دے. آخری جملہ سن لیجئے, تھوڑی سی دیر کے لیے چلیے گا. ماں باپ سے لاشیں چھپائے جاتے ہیں. پیغمبر وصیت کرتے تھے اگر کسی ماں یا باپ کا بچہ دفناؤ تو ماں باپ سے کہو آپ نہ آئیے گا غسل و کفن میں, ہم خود ہی غسل و کفن دیں گے. دفنانے میں ماں باپ کو پیچھے ہٹا دو. کہ یا رسول اللہ کیوں پیچھے ہٹا ہے؟ کہ ماں یا باپ بچے کو دفن ہوتا برداشت نہیں کر سکتے, چھپا کے دفنانا. بڑی مظلوم ماں, بڑا مظلوم بیٹا, بیٹے نے علی اصغر کو دفنایا, ماں نے محسن کو دفن ہوتا دیکھا. جب ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا, قابیل نے حابیل کو مار دیا, جناب آدم روتے رہے, مدتوں روتے رہے. ایک دن جناب جبرائیل آئے اور آنے کے بعد کہا, اے آدم, اللہ کہتا ہے یہ جو آپ کا بیٹا مارا گیا ہے نا, ایک جو آخری نبی آئیں گے ان کا ایک نواسہ حسین ہوگا, اس حسین کا ایک جوان بیٹا ہوگا, نام علی اکبر ہوگا. وہ بھی میدان کربلا میں اپنے بابا کے سامنے مارا جائے گا, سینے میں برچھی لگے گی. جناب آدم رونے لگے. پھر ایک مرتبہ کہا, اے جبرائیل یہ وہی حسین ہے جس کا نام جنت کے دروازے پہ لکھا ہے؟ کہا ہاں آدم یہ وہی حسین. پھر ایک مرتبہ کہا, اے جبرائیل جب جنت میں بھی میں نام پڑھتا تھا نا, محمد, علی, فاطمہ, حسن, حسین, تو پہلے 4 کے نام پڑھتے ہوئے مسکراہٹ آتی تھی, حسین کا نام پڑھتے ہوئے گریا ہوتا تھا. کہا ہاں یہ بڑے مظلوم ہیں. بس بھئی نوح خان صاحب آ چکے ہیں, تھوڑی سی دیر میرے ساتھ چلیے گا. روایت تو لانی ہے, کوئی رونے میں بخل نہ کرے. یہ پرسہ دینا ہماری اپنے لیے کام آتا ہے. اپنی قبر میں روایات میں ہے رونے کا قبر میں کتنا اثر ہوتا ہے, اسی لیے مرحومین کے لیے مجلس رکھی جاتی ہے. ہمارے جوان بچے سب کوشش کریں, صرف بزرگ نہیں بلکہ سب آنکھوں میں آنسو ضرور آئیں.
پوچھا مولا آپ نے کہا 5 ہستیاں جتنا روئی ہیں کوئی نہیں رو سکتا، دوسری ہستی کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا دوسری ہستی جناب یعقوب ہیں، بیٹے کی جدائی نے بہت رلایا، جناب یعقوب اتنا روتے تھے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئیں، 12 بیٹے تھے، 11 آنکھوں کے سامنے ہیں، سب کہتے تھے ارے ہم سامنے ہیں، کہا نہیں وہ جو ایک آنکھوں سے دور ہے وہ مجھے بہت یاد آتا ہے یوسف کو، جناب یوسف کی فراق میں روئے۔ کہا مولا تیسری ہستی؟ کہا جناب یوسف۔ جانتے ہیں کیوں روئے؟ کہا جب زندان چلے گئے تھے تو زندان میں مسلسل جناب یوسف روتے رہتے تھے، دروغہ زندان سے قیدیوں نے کہا کہ یوسف سے کہو یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں۔ یہ ہیں تیسری ہستی۔ 5ویں ہستی جانتے ہیں کون ہے؟ امام زین العابدین، ہمارے مولا اور آقا 5ویں ہستی ہیں امام سجاد۔ میں 4تھی ہستی بھولا نہیں ہوں، میں نے پہلے 4تھے امام کا پیش کیا ہے۔ 6ٹھے امام کہتے ہیں میرے دادا سجاد اتنا روتے تھے کہ مدینے والے انہیں دیکھتے تھے، کہتے تھے سجاد کب تک روئیے گا؟ کربلا کو تو اتنے برس بیت گئے، مولا کہتے تھے تم نے انصاف نہیں کیا۔ یعقوب کا ایک یوسف آنکھوں سے دور تھا، مارا نہیں گیا تھا، زندہ تھا، وہ بھی نبی تھے، جانتے تھے بیٹا زندہ ہے، لیکن یاد کر کر کے اتنا روتے تھے نابینا ہو گئے تھے۔ کہا میرے ایک دن میں 18 یوسف مارے گئے، میرے ایک دن میں 18 یوسف مارے گئے، تم مجھ سے پوچھتے ہو میں روتا کیوں ہوں؟ کہا لیکن اے سید سجاد، مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ مولا نے کہا ہاں شہادت ہماری میراث ہے، لیکن ماؤں بہنوں کے ساتھ، پھپھیوں کے ساتھ درباروں میں جانا، بازاروں میں جانا، یہ ہماری میراث نہیں ہے۔ میں سب کچھ بھلا سکتا ہوں لیکن اپنی پھپھی زینب کا شرابی کے دربار میں جانا نہیں بھلا سکتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آئیے ذرا 4تھی ہستی سے متعلق پیش کروں۔ جانتے ہیں وہ 4تھی ہستی کون ہے؟ جناب فاطمہ الزہرا۔ اب اگر سننا چاہیں گے سنیے، اگر دیکھ سکے تو دیکھیے، نہیں تو آنکھیں بند کر کے مولا کا جملہ سنیے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب امیر گھر آئے، دیکھا سیدہ بہت زیادہ رو رہی ہیں۔ مولا نے کہا سیدہ آج مدینے والوں نے آپ کی شکایت کی ہے۔ جناب سیدہ اور زیادہ رونے لگی، کہا اے ابوالحسن مدینے والوں نے میری شکایت کی ہے، کیا وہ بھول گئے میں ان کی نبی کی بیٹی ہوں؟ ایک مرتبہ کہا ہاں انہوں نے شکایت کی ہے۔ کہا کیا شکایت کی ہے؟ کہا مدینے والے کہتے ہیں علی فاطمہ سے کہو یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں۔ فاطمہ دن رات روتی رہتی ہیں، اے علی ہمیں آرام نہیں ملتا، ہم سکون سے سو نہیں سکتے۔ یہاں پہ ایک جملہ لکھا بعض علماء نے، بڑے بڑے علماء نے، میری طرف دیکھیے گا، بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ بی بی کا رونا اتنی بلند آواز سے نہیں تھا کہ مدینے کے ہر گھر میں آواز جائے، لوگ آواز نہیں سنتے تھے کہ کہیں ہمیں آرام نہیں مل رہا، پھر سب کو پتا کیسے تھا کہ جناب سیدہ رو رہی ہیں؟ علماء کہتے ہیں کہ جب بھی جناب سیدہ روتی تھی نا تو مدینے میں زلزلہ سا آتا تھا، سب مدینے والوں کو پتا چل جاتا تھا سیدہ رو رہی ہیں، زلزلہ سا محسوس ہو رہا ہے۔ میرا دل کہتا ہے کوئی نبی قبر میں تڑپ کے کہتے ہوں گے او مدینے والوں مت رلاؤ میری سیدہ کو، مت رلاؤ میری بیٹی کو، کوئی نبی قبر میں تڑپتے ہوں گے۔ 2 منٹ کی زحمت دوں گا۔ ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں کہ میری دادی نے بہت گریہ کیا ہے۔ جانتے ہیں نا یہ جو تاریخ آ رہی ہے پرسوں، یہ بی بی کی شہادت کی تاریخ ہے، 2 روایات ہیں، 75 دن اور 95 دن۔ یہ 75 دن والی روایت ہے، پھر 95 دن پہ تو 75 دن 2.5 مہینے بنتے ہیں، 95 دن 3 مہینے 5 دن بنتے ہیں۔ کہا مولا آپ فرماتے ہیں سب سے زیادہ رونے والی 5 ہستیاں ہیں۔ مولا جناب آدم 40 برس روئے، جناب یعقوب 45 برس روئے یا اس سے بھی زیادہ، جناب یوسف 7 برس یا 21 برس روئے، امام سجاد 35 برس یا 40 برس روئے۔ مولا آپ کی دادی تو آپ فرماتے ہیں چند مہینے زندہ رہیں، پھر یہ سب سے زیادہ رونے والوں میں کیسے آئیں؟ تو علماء کہتے ہیں کہ یہاں مدت کو نہ دیکھو، شدت کو دیکھو۔ سیدہ اس شدت سے روتی تھیں کہ بی بی کے سر کے سارے بال سفید ہو گئے تھے۔
جانتے ہیں جب روتی تھی تو کیا کہتی تھی؟ فرماتی تھی صبت علیہ مصائب لعنہا، بابا آپ کے بعد مجھ پہ اتنے مصائب پڑے کہ اگر دنوں پہ مصائب پڑتے وہ کالی راتوں میں بدل جاتے، اگر پہاڑوں پہ مصائب پڑتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ بابا آپ کی سیدہ بی بی، میں آخری جملے پیش کر رہا ہوں، 2 منٹ کی زحمت اگر دیکھ سکے بس اسی پہ تمام کر دوں گا، آج پڑھا نہیں جا رہا، مصائب پڑھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ آج امام علی کو، مولا علی کو، امام زمانہ کو فرصت دیجیے گا، ہاتھ جوڑ کے جملے پیش کر رہا ہوں۔ بعض روایات میں ہے کہ مولا سے ایک مرتبہ جناب سیدہ نے کہا، اے ابوالحسن ذرا مجھے انصار کے رات کو انصار کے گھروں پہ لے چلیے، میں ان سب کے گھروں پہ جا کے کہوں گی ارے تمہیں غدیر بھول گئی اتنی جلدی، تم نے علی کا ساتھ کیوں چھوڑا؟ مولا نے کہا سیدہ اگر آپ کہیں گی میں لے جاؤں گا۔ بی بی نے برقع لیا، حسنین کی انگلیاں پکڑی، ہاتھ میں عصا لیا، جب رات کو جانے لگی نا ہر گھر میں باتیں ہونے لگی، ارے رسول کی بیٹی گھر گھر جا کے کہہ رہی ہے تمہاری غیرت کو کیا ہوا، کہاں ہے تمہارے ایمان، میں تمہارے نبی کی بیٹی گھروں پہ آئی ہوں۔ ہر آدمی گھروں سے بیویوں سے کہنے لگا چھپ کے دیکھو سیدہ آئی ہیں۔ سب بیویوں نے کہا یہ فاطمہ نہیں ہے۔ کہا کیسے پتا؟ کہا سیدہ 18 برس کی جوان ہے، اس بی بی کے ہاتھ میں عصا ہے، کمر ٹوٹی ہوئی ہے، بی بی جھک کے نہیں چلتی۔ اب پتا چلا دروازہ گرنے کے بعد بی بی کی کمر جھک گئی تھی۔